अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसे खत्ते में मौजूद है जहां एक तरफ तो दिफाई ताउन के नए बाब खुल रहे हैं, तो दूसरी जानिब ताकत के मराकज के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की उम्मीद भी पैदा हो रही। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाला दिफाई ताउन महज 3 ममालिक के बाहमी ताल्लुकात तक महदूद नहीं, बल्कि इसके असरात पूरे खत्ते की सलामती, ताकत के तवाज़ुन और मुस्तकबिल की जियोपॉलिटिक्स पर भी मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान अगेन इसकी जो जियो पोलिटिकल पोजीशन है वहाँ वो ऐसी जगह पे है जहाँ मशरिक और मगरिब दोनों सिमतों में सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं। सऊदी अरब खलीज में अपनी दिफाई सलाहियत और इलाकाई सलामती के हवाले से अहम किरदार रखता है, जबकि तुर्की एक मजबूत अस्करी ताकत और नेटो कारकुन होने के साथ साथ मशरिक वस्ता और मुस्लिम दुनिया में भी नुमायाँ असर रसूख रखता है। ऐसे में इन 3 ममालिक का दिफाई ताउन क्या खित्ते में एक नए स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की बुनियाद बन सकता है? क्या ये मुआहिदा सिर्फ दिफाई ज़रूरियात तक महदूद रहेगा या इसके सियासी और सफारती असरात भी सामने आएंगे? और सबसे अहम सवाल, ईरान इस नई पेशरफ्त को किस नज़र से देखेगा? दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने आलमी सियासत को भी तशवीश में मुब्तला कर रखा है। एक तरफ सख्त बयानात, बाहमी बदएतमादी और खित्ते में ताकत का दबाव मौजूद है, तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा खुलने की उम्मीद भी पैदा हुई है। सवाल यह है कि ये मुज़ाकरात वाकई किसी पायदार समझौते की तरफ बढ़ेंगे या फिर माजी की तरह इख्तलाफात की नज़र हो जाएंगे? क्या ये खित्ता तसादुम से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर सिफारती पुल का किरदार अदा कर सकता है? और क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई ताउन खित्ते में अमन का जरिया बनेगा या ताकत के नए तवाज़ुन की अलामत? आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर साहब मियाँ सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नाइला चौहान साहिबा जो हैं साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके साथ अंजा साकिब अभी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में। मियाँ सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो दिफाई ताउन है, क्या खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक नई सिम देगा या ये सिर्फ 3 ममालिक के बाहमी दिफाई मफादात तक महदूद रहेगा? बेसिकली इससे फ़र्क तो आएगा। एक तरह की ये फाउंडेशन सी रख दी गई है, इसके असरात होंगे, लेकिन इससे ये ख्याल पैदा कर लेना कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा वो ज़रा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, अगर मैं बहुत पॉजिटिवली कहूँ तो। और मुझे जो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आएंगी, ये एक पहला कदम है और ये प्राइमरी है ना, इनकी एस्टेब्लिशमेंट है। और ये पहले से भी इसी तरह के जिस तरह के अभी हमारे सामने आया है, स्वाय इस क्लास के जिसको वो नेटो की 5 क्लास है उसके मुताबिक करना, उस तरह की पैदा की गई है इसके अंदर। बाकी तो सारी चीज़ें पहले से मौजूद है। अगर आप तुर्की का और सऊदी अरेबिया का लिंक देखें, 2023 में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ना एग्रीमेंट किया हुआ, जिस वो बहुत एक्सटेंसिव है और उसमें हर तरह की चीज़ प्रोड्यूस करने की, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने की और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी डिटेल्स अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। खासा सीरियस किस्म का है और उस पर अमल हो रहा है। और फिर ना पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट पहले से है। अब जब ये हुआ है, ये किसी को मंसूख करके उसकी बुनियाद पे नहीं बना, ये सेपरेटली हुआ, वो अपनी जगह पे मौजूद है, जिसकी बना पे ये कहना है कि बिल्कुल एक नया आर्किटेक्चर हुआ, आगे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप हो गया। ये उसकी तरफ एक पाथवे तो हो सकता है, लेकिन ना मुझे नहीं लगता कि ये कह देना कि टोटली डिफरेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा फ्रॉम अमेरिकन जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन या कवर वहाँ मौजूद है उससे, या वो ना डिसअपीयर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। सही जी। नाइला चौहान साहिबा, एक नई पेशरफ्त तो हुई है, तो आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजिक पैगाम है जो ये बाकी दीगर इलाकाई ताकतें हैं, ईरान है, भारत है, वो उनको क्या पैगाम जाता है इस मुआहदे से? देखिए, मैं एम्बेसडर सनाउल्लाह से मुत्तफिक हूँ कि ये इसमें कोई
ایکشنیبل ایز سچ چیز نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ اگر ایک پہ حملہ ہے تو وہ کنسیڈر کریں گے سب پہ حملہ ہے, یعنی ایک جوائنٹ ڈیفینس ہے. بٹ جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے, یہ ایگریشن کے لیے نہیں ہے. سو اس سے یہ نہیں ہے کہ تینوں مل کے بھارت سے جنگ کر لیں گے یا ایران سے کوئی ایسے عزائم ہے ان تینوں کے. ایران تو ہمارا بھائی ملک ہے اور ہم نے ان کے ساتھ بہت جو ہے وہ یکجہتی کی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ڈیفینس ان دا ٹریڈیشنل سینس لینا چاہیے. Excuse me, it's just that they are willing to work together. Intelligence sharing ہے, ٹریننگ ہے, ڈیٹرنس ہے, اچھا, ایگریشن نہیں ہے. میں چاہوں گی نیلا صاحبہ آپ بھی اور ایمبیسڈر ثناء اللہ صاحب آپ بھی, آپ اس ڈیٹرنس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں, بیکاز ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ جب امریکہ کی طرف سے جب بھی کوئی اٹیک آتا تھا تو جوابی طور پہ جو امریکی اڈے تھے ان کو خلیجی ممالک میں نشانہ بنایا جاتا تھا ایران کی طرف سے. تو کیا یہ ڈیٹرنس جو ہے ٹورڈز ایران بھی ہے, اینڈ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈیفائن کہ اگر دوبارہ سے مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی یا دوبارہ سے کوئی جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو کس طریقے سے پھر دفاع ہوگا؟ بیسیکلی جس طرح نائلہ بی بی نے بیسر صاحبہ نے بتایا, یہ کولیٹرل نا ایک نا ڈیٹرنس ہے. پہلے انڈیویجول کنٹریز کا تھا, پاکستان اور سعودی عربیہ دو کنٹریز کا تھا, اور ایران کو پہلے سے پتا ہے کہ ہمارے افواج اور کچھ اکوپمنٹ وہاں ڈپلائڈ ہے اور ہم بہت دیر سے یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کچھ کوارٹرز میں اور خاص طور پہ انڈیا میں بہت اجاگر کیا جا رہا ہے کہ سنی ہے نا یہ اتحاد انگیز شیعہ, وہ اس میں اتنا زیادہ نہیں, حالانکہ اس کو اسی اینگل سے تہران میں جو انیشلی لیا گیا ہے اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ پیپر ہے نا سیکیورٹی کور ہو, نتھنگ ایلس. اگر امریکن نے سیکیورٹی پروٹیکشن نہیں دے سکی یہ کیا دے گا سعودی عربیہ کو. لیکن یہ تینوں ممالک جو ہیں عام فہم لفظوں میں جو کہ جارگن جو جرنلسٹک جارگن میں کہا جا رہا ہے, ایک طرف ہائی ٹیکنالوجی, نیٹو ایکسپیرینس اور کیپٹل سعودی عربیہ کا, پاکستان کا ڈپلائمنٹ آف ٹروپس, دونوں ترکی اور پاکستان کے پاس پاورفل ایئر فورس, پاورفل اور مسلم کنٹریز کی آلموسٹ نا دی لارجسٹ نا آرمی اور بیٹل ہارڈنڈ نا ہے. اور ایون نا پھر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارا یہ کس کے خلاف نا اتحاد کیا جا رہا ہے یا فیکٹ کس کے خلاف کیا جا رہا ہے, اس کو پیورلی ڈیفینسو رکھا گیا ہے. آگے اس میں چینجز کیسے آتی ہیں اور اس آپریشنل لیول اس کا کیا ہوگا, اور وہ میکانزم جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے نا میکانزم وہ کیا بنتا ہے, آپریشن کیسے ہوں گے. اس سے اسی طرح کا تو ایک بنا ہوا تھا 31 کنٹریز, کچھ کہتے ہیں 41 کنٹریز کا وہ نا ٹیررسٹ نا کاؤنٹر ٹیررزم کا, جس نے ہمارے پریویس میرا خیال ہے کمانڈر ان چیف صاحب گئے ہوئے, رحیل صاحب گئے ہوئے, اس وقت بھی اس کو اسلامک بلاک کہا گیا, اب اس کو نام دیا گیا اسلامک نیٹو کا. حالانکہ یہ نہ نیٹو ہے, نہ ہی یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, نہ ہی یہ نہ کوئی خفیہ قسم کی اسٹیٹ میں وہ سبورسو ایکٹیویٹی اگینسٹ ون کنٹری ہے. بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ایران بھی جانتا ہے, ایران کو کام کرنا پڑے گا پاکستان کو ایران کے ساتھ یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے, یہ اسپیسیفکلی ایران کے خلاف بھی نہیں ہے. پاکستان کی ڈیفیکلٹیز بڑھ گئی ہیں, اس کو وہ کہتے ہیں ڈبل نا ورک کرنا پڑے گا ٹو انشور اینڈ ریموو دی مسگیونگ ایرانین مسگیونگس اباؤٹ اٹ ان کمنگ ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد ایران پاکستان کو کریڈیبل میڈیٹر نہ سمجھے.
جو کہ صحیح، اب تک سامنے بالکل آ رہا ہے. یہ بہت اور بالکل یہ ثناء اللہ صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اس چیز کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پاکستان جو میڈیٹر کا رول ادا کر رہا تھا اس معاہدے کے بعد کس حد تک ہوگا ایران امریکہ جو مذاکرات ہیں. نیلا صاحب یہ بتائیے گا اب اگر اس کشیدگی کے ماحول میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے چانسز ہیں, تو کیا تہران اور واشنگٹن آپ کو لگتا ہے واقعی کسی پائیدار سمجھوتے تک پہنچ سکتے ہیں یا پھر بد اعتمادی ایک بار پھر مذاکرات کو ناکام بنا سکتی ہے؟ دیکھیے بد اعتمادی تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور اس میں کوئی گیپ جو ہے فل نہیں کیا گیا فرام آئیدر سائڈ. جہاں تک اسلام آباد معاہدے کی بات آپ کر رہی ہیں, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی, تو یاد رہے کہ اگست 16 کو یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, 60 ڈیز پورے ہو جاتے ہیں, اور اب تک مجھے کوئی اثرات نہیں نظر آئے کہ ایران اور امریکہ کوئی اس پہ نیگوسیشن یا پیش رفت کرنے کو راضی ہیں. ٹرمپ صاحب کے آپ کو مختلف قسم کے بیانات مل رہے ہیں. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو جنگ نہیں مزید کرنا چاہتے, ایران اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ رہا نہیں کہ یہ جنگ جاری رکھ سکیں. سو کیلکولیشنز جو ہے نا, مجھے لگتا ہے دونوں سائڈ ایک دوسرے کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, اور وہ کیلکولیشن itself creates the fog of war جو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایران کے پاس یہ ونڈو آف اپرچونٹی میں سمجھتی ہوں اس لیے ہے کہ اول تو یہ 16 اگست تک یعنی کہ ایک ہفتہ آپ کے پاس مزید ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ اکتوبر میں نیتنیاہو کی الیکشنز ہیں اور نومبر میں مڈ ٹرم پولز ہیں امریکہ میں. تو اس دورانیے میں دونوں لیڈرز جو ہیں وہ زیادہ مائل ہوں گے مسئلہ حل کرنے کے لیے. اب ایران جو ہے پہلے تو وہ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہا تھا کہ آپ ایک تھپڑ ماریں گے میں بھی ایک تھپڑ ماروں گا. پھر انہوں نے احساس کیا کہ یہ ایک تھپڑ سے بات نہیں بنتی ہے, تو ان کو 1.5 تھپڑ ماروں گا تو تب یہ باز آئیں گے. تو انہوں نے 1.5 ایز اٹ کر دیا ہے, یعنی کہ ایسکلیٹ کیا ہے. ایسکلیٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو جنگ ہونی ہے ہو جائے, پھر جنگ ختم ہو جائے, جبکہ امریکہ اور اسرائیل ٹائم بائنڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاں وہ الیکشنز آ رہے ہیں, اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ ان کے جو اسلحہ ہے وہ شارٹ فال ہو رہا ہے. اللہ جانے کیا حقیقت کیا فسانہ, لیکن اس کی وجہ سے وہ زیادہ اس وقت مائل ہے گفتگو کے, لیکن وہ گفتگو کوئی پائیدار امن کی طرف نہیں ہے. یہ ایران کو بھی پتا ہے اور باقی سب کو بھی پتا ہے. بالکل دوبارہ آتے ہیں. ثناء اللہ صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ نائلہ صاحبہ نے بتایا کہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے, دونوں لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر راضی نظر نہیں آتے مذاکرہ, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ایران کا جوہری پروگرام ہے, پابندیاں ہیں, علاقائی اثر و رسوخ ہے, یا دونوں ممالک کے درمیان جو یہ دہائیوں پہ محیط اعتماد کا فقدان ہے؟ واٹ از, کیونکہ اب بات چیت کیے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. آخر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, جیسے آپ نے کہا وہ ٹائم بھی بائی کر رہا ہے امریکہ کو اندر سے بھی بڑی اپوزیشن ہے اس جنگ کے خلاف. تو اب مذاکرات میں سب سے بڑی کیا رکاوٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ بیسیکلی باتیں تو نا نیلا صاحبہ نے بتا دی ہیں آپ کو. ابھی ایران اوور پلے کر رہا ہے, اور یہ جو ہم نے ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ڈیفینس کا کیا ہے, یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سعودی اس میں اسرائیل میں جو الیکشن ہو رہے ہیں, میرا خیال اس کا فائدہ میں اس کو جج نہیں کر رہا. میڈیا اسرائیلی میڈیا کو میں نے نہیں 2-4 دنوں سے نہیں دیکھا وہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے اور نیتن یاہو اس کو کیسے اچھال رہے ہیں. اس کی وجہ سے میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق اس کی پوزیشن سٹرانگ ہو جائے گی. اب آپ کے کوشچنز کی طرف میں آتا ہوں کہ اوور پلے کر رہا ہے ایران,
اس نے ابھی 6 نا جو شرائط پیش کی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تینوں جو پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے، لیکن ان سے پہلے جو ہار جیت کا فیصلہ وہ بتانا چاہتا ہے وہ آبنہ ہرمز کو ریزالو کرنے کے سلسلے میں ہے. صحیح. اگر اس میں آبنہ ہرمز میں اس کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے یا بالکل نہیں رہتا، پہلے والی سچویشن ہو جاتی ہے، تو یہ ایک طرح کی سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہ ایران کی ہار ہوئی ہے. اگر اس میں ایرانی ہے نا کو وہ اس کی مینجمنٹ کا اس کو اور اس کا ٹول کا یا فی کا یا سروسز کا، اور جس طرح انہوں نے عمان کے ساتھ بات کی ہے کہ وہ ساؤدرن پہ بھی سائٹ سے بھی، اور وہ 2 کی بجائے وہی لینز رکھیں جو ان کے قریب ہیں، ایران کے قریب ہے. وہ جو ایگریمنٹ وہ انہوں نے کیا ابھی تک وہ فائنل نہیں ہے. اگر اسی کو ایکسیپٹ کروا لیتے ہیں وہ، تو پھر ان کی جیت ہوگی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امریکہ یہ واقعی ہار گیا. اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، کیونکہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کہ وہ امرج کرے گا ایک کنسولیڈیٹڈ اپنا ہیجمون اس میں. اور پھر اگر اس کو ہرموز پہ ٹول ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ امیجن کریں وہ اس کو کتنے پیسے ہوں گے ملیں گے، جس کی بنا پہ وہ نہ صرف اپنی ساری جو اکنامک پرابلمس ہیں اس کو سالو کرے گا، بلکہ وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ اپنی پراکسی کو بھی سٹرینتھن کر سکے. پھر آپ یہ دیکھیے وہ اس نے وار ڈیمیجز کی پھر بات کر دی ہے کہ وہ دونوں اٹیکس میں جو کچھ ہوا اس میں 25 کا بھی اور 26 کا بھی وہ سارے آپ کو فل پیمنٹ کرنی ہوگی. اس کے بعد جو انفریز کرنے ہیں فروزن منی، اس کے بارے میں وہ جب نا بات کر لیتے ہیں اس کی نیوکلیئر فائل کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں ہم بات چیت کر لیں گے، لیکن یہ ساری چیز ہو جائے گی. تو اس کا پیوٹ جو سیکیورٹی کے اندر ہوتا ہے انہوں نے شفٹ کر کے ادھر گاڑ دیا. اب اس سے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اس موڈ میں بھی ہے. وہاں کی جو کیا اس کے نام ہے لیڈرشپ نئی ابھری ہے، اس میں پاسداران کا ہاتھ ہے، پاسداران سخت ہے. اگرچہ وہ ریولوشن نہیں پھیلانے والے نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو احساس ہے کہ ہماری قدر کیسے بڑھ سکتی ہے یا ہماری حکومت کیسے انٹیکٹ رہ سکتی ہے. کیونکہ ابھی تو حالت جنگ میں ہے. آپ کو کچھ خبریں ایران کے اندرون سیاست کی نظر نہیں آ رہی. پاسبل ہے کہ اگر وہ کنسیشن دکھائیں اور امریکہ بیک فٹ پہ کھیلتے ہوئے ان کو پھر اندرونی لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتا رہے، پیسے بھی دیتا رہے، تو وہاں پرابلم دوبارہ کریٹ ہو جائیں گے. اور وہ خامنہئی نہیں ہے، مجتبیٰ اس کا بیٹا تو ضرور ہے، لیکن اس شاید 37 ایئرس کی لیڈرشپ کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ نہیں ہے. نئے ینگ لوگ ہیں جو دوسرے عام اسٹیبلشمنٹ کی طرح کے کارندے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے اس گورنمنٹ کو چلا رہے تھے. تو یہ ساری مشکلات ان کی بھی ہیں. اور پھر ہمارے پریزیڈنٹ نا جو ہیں امریکہ کے، وہ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں، وہ تانے بھی دیتے ہیں، اور نہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت نہیں، نیگوسیشن نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات ہو جائے گی. پھر نا ورلڈ وار کے بعد کی جو جیسی تباہی کسی نے نہیں دیکھی، ویسا ہم نے اس سے بھی بڑھ کے ہم نے حملہ کرنا ہے. تو یہ سارے تھریٹس ہیں، اور ایران انڈر تھریٹس کوئی کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے. نائلہ صاحب، آپ پاکستان کا کیا رول اب دیکھ رہی ہیں ایگزیکٹلی اس ایگریمنٹ میں؟ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ڈائسی یا وقت بتائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اب اپنے سفارتی روابط کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ ثالث یا سہولت کار کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ثالث تو اب تب بنیں گے جب باقی دونوں پارٹیز آپ کے اوپر اتنا اعتماد کریں اور وہ آپ سے توقع کریں کہ آپ ایک نان پارٹیزن پلیئر بنیں گے. جب آپ ایسے ڈیفنس ایگریمنٹس کا سگنیٹری ہوتے ہیں تو پھر آپ
نان پارٹیزن نہیں رہتے. تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ ہوتیز جو ہیں وہ ایران کے پراکسیز ہیں اور ہوتیز کے ساتھ سعودی عربیہ کی جنگ جاری ہے. جی سو اس سے یہ بہت کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے سچویشن جہاں تک پاکستان کے رول کی بات ہے. لیکن میں امبیسڈر ثناء اللہ سے بالکل متفق ہوں کہ حالات بہت پیچیدہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بگڑ جائیں. صحیح. کیونکہ ایران شاید مس کیلکولیٹ کر رہا ہے جیسے میں نے عرض کیا اور امریکہ اور اسرائیل بھی مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. جی اور ان کا جو کہنا ہے کہ وہ ایک بڑی جنگ میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ نان کنونشنل پھر کیونکہ اگر ان کے کنونشنل ویپنز ختم ہو گئے صحیح. تو اگر وہ نان کنونشنل میں جاتے ہیں تو جی پھر بہت زیادہ تباہ کاری ہوگی. بالکل. تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ صحیح. تیسری جنگ عظیم پہ پہنچ جائیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایمبیسڈر ثناء اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, آپ کہیں نہیں جائیے گا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا آخری مرحلہ بھی اختتام پذیر ہو گیا اور اب سیاسی میدان میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عوام کے فیصلے کو کون تسلیم کرے گا اور کون اسے چیلنج کرے گا. انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کر لی ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں رانا ثناء اللہ اور امیر مقام کا دعویٰ ہے کہ جماعت 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے. مسلم لیگ نون اس کامیابی کو عوام کے اعتماد, اپنی سیاسی حکمت عملی اور قیادت کے ویژن کی فتح قرار دے رہی ہے, لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے اس انتخابی نتیجے کو کھلے دل سے قبول کرنے کی بجائے سنگین سوالات اٹھا دیے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا الزام ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر منظم دھاندلی کی, انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور عوام کی حقیقی مینڈیٹ کو تبدیل کیا گیا. پیپلز پارٹی نے واضح کیا کہ وہ ان الزامات کو صرف سیاسی بیانات تک محدود نہیں رکھے گی بلکہ ہر آئینی, قانونی اور سیاسی فورم کو استعمال کرے گی. ناظرین اب اصل امتحان آزاد کشمیر کی سیاست کا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون واقعی عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں ایک مضبوط اور مستحکم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. کیا اپوزیشن کے دھاندلی کے الزامات ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ سکیں گے, اور اگر انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں تو کیا نئی حکومت اپنی سیاسی ساکھ برقرار رکھے گی یا کیسے رکھ پائے گی. آج آزاد کشمیر میں صرف حکومت سازی کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک نئی سیاسی کشمکش نے بھی جنم لیا ہے کہ ایک طرف تو کامیابی کا جشن ہے تو دوسری طرف دھاندلی کے الزامات کی گونج ہے, اور آنے والے دن بتائیں گے کہ یہ مینڈیٹ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام لاتا ہے یا احتجاج, الزامات اور سیاسی محاذ آرائی کا نیا باب کھولتا ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز عالم صاحب ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, ان کے ساتھ قمر زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ. امتیاز صاحب بتائیے گا, مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت تو حاصل کر لی ہے اور رانا ثناء اللہ, امیر مقام 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. کیا یہ واقعی آزاد کشمیر کے عوام کا واضح اور فیصلہ کل مینڈیٹ ہے یا اس کے پیچھے وفاقی حکومت کی سیاسی طاقت بھی کار فرما ہے؟ دیکھیے, یہ مسلم لیگ نواز تو پہلے ہی الیکشن جیت چکی ہے. وہ 24 سیٹیں جیت چکے ہیں 45 سیٹوں میں سے, باقی 8 ریزرو سیٹس ہیں. اب بہت یہ دلچسپ اس کا حساب کتاب ہے کشمیر کے الیکشن کا کہ اس میں 12 سیٹیں تو مہاجرین کی ہیں جو 5-5, 7-7, 8-8 ہزار ووٹ پہ ہوتی, اور جو آج مثال کے طور پہ جو 4 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے وہاں ووٹ کو 4.5 لاکھ سے زیادہ ہے, مطلب 1 لاکھ سے زیادہ پہ نشست ہے. ایک تو یہ ان بلڈ امبیلنس ہے اس کے اندر, اور مسلم لیگ پہلے ہی 24 سیٹ جیت چکی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اور یہ لو آؤٹ بہت نیچے رہا ہے
اور انتخابات کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے خود کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو شکایت یہ ہے کہ مسلم لیگ اور اس کی وفاقی حکومت نے ایک بڑی جھرلو پھیرا ہے الیکشن میں اور یہ غیر منصفانہ انتخابات ہوئے. اور مسلم لیگ نواز کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو کام گلگت بلتستان میں ہوا تھا وہ اب کشمیر میں ان کے حق میں ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کو شکایت یہ ہے کہ مسلم لیگ این کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے، انہیں ٹرافیاں دی گئی ہیں آزاد جموں کشمیر میں، اور گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو ملی تھی. جھگڑا یہ ہے. لیکن ان انتخابات کی بہت، آپ دیکھیں کہ آج 7 حلقوں میں انتخاب نہیں ہو رہا ہے جہاں پہ دھرنے کا مرکز ہے اس علاقے میں، جو بینڈ جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کے حالات رہے ہیں، جس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان انتخابات کو یہ ایکشن کمیٹی سے معاملات طے کیے بغیر کروایا جائے، انہوں نے کوئی کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ نہیں تھا جس کا پتہ نہیں تھا کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی. ان کی بھی سیٹ آج داؤ پہ ہے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی حویلی میں. وہ ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ الیکشن ہار رہے ہیں. اسی طرح سردار تنویر عباس ہیں جو پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، اب استحکام پارٹی سے لڑ رہے ہیں، یہ بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں. اور سردار عتیق مسلم کانفرنس سے ہیں، یہ بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں اور یہ ہیں باغ سے لڑ رہے ہیں. تو ان دونوں کے بارے میں جو اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن ہار رہے ہیں. اگر کوئی آخری وقت میں کوئی فیصلہ نہ بدلا یا ریزلٹس بدلنے کا تو یہ تینوں فارمر پرائم منسٹر ہار جائیں گے، جو سابق پرائم منسٹرز ہیں. ان الیکشن کے بارے میں دنیا بھر میں کوئی اچھی آواز نہیں آ رہی، اچھی رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے. 40-50 لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں کشمیر میں. اسی طرح ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی کچھ مارے گئے ہیں. تو کشمیر کے حالات اچھے نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کو موقع ملا ہے ان انتخابات کے حوالے سے پاکستان پہ پھرتیاں کسنے کا اور پروپیگنڈا کرنے کا. میں بالکل آپ کی ایک طرح سے جی ہماری کشمیر کاز کو اس سے کافی نقصان پہنچا ہے. بالکل یہ جو صورتحال ہے کشمیر. بالکل. ابھی اس پرٹیکولر قمر زیندی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت پر جو منظم دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان الزامات کے ٹھوس شواہد اور انتخابی ریکارڈ کے ساتھ سامنے آئے گی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں متعدد درخواستیں جمع کریں ہیں، اس کی تعداد لگ بھگ 30 سے زائد ہو گئی ہے. اور پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے مختلف پریس کانفرنس بھی کرتی رہے، آج بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ معاملہ ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ وہاں پہ جو سادہ اکثریت ہے وہ مسلم لیگ نون کو حاصل ہو گئی ہے اور مسلم لیگ نون وہاں پر حکومت بنائے گی. اوور آل اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں تو جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے عمومی طور پر اسی کی حکومت آتی ہے، آزاد کشمیر ہو اس کے انتخابات میں، اور سارا معاملہ ہوتا ہے فنڈز کا، ترقیاتی کاموں کا، پیسے جو ہے وہاں سے وفاق سے منظور ہوتے ہیں کشمیر کی مختلف گرانٹس کی صورت میں. تو اب معاملہ یہ ہے دونوں پارٹیوں کی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈرامہ، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں، ایک الٹی گنتی شروع کرنے کی بات کر رہا ہے، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پرانی تنخواہ پہ واپس آ کر کام کریں گے. تو میرا خیال سے ہم اس دور سے اب نکل چکے ہیں. یہ ایک اب جو سیاسی شعور ہے وہ کافی زیادہ آ چکا ہے عوام میں. یہ دونوں پارٹیاں وفاق میں، دونوں پارٹیوں کی سپورٹ سے یہ حکومت قائم ہے. دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ وفاق کو چلا رہی ہیں. جب بھی ان سے بات کی جائے، ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بات کی جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سسٹم بچانے کو یہ کیا ہے. لیکن در حقیقت عوام یہ جانتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بینیفیشریز ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو نورا کشتی، آپ کو ظاہری بات ہے کہ جب الیکشنز کیمپینز ہوتی ہیں تو ہم سیاسی سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی ہو یا رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہو. لیکن آپ اگر کہتی ہیں کہ گراؤنڈ پہ یہ کتنا فرق ڈالے گی، پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ وہ وہاں پہ حکومت نہیں بنا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک پریشر کریٹ کر رہی ہے اور اس پریشر کی مختلف وجوہات ابھی رائٹ ناؤ ان سیاسی حالات میں ہیں. اور جس طرح سے سیاسی فضا اس ٹائم بنی ہوئی ہے، محسن نقوی کے بیان کے بعد سے
بڑی واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کا بہت ساری چیزوں کا درد محسوس کرتی ہے. کیا پیپلز پارٹی کوئی ایسا اسٹیپ لے گی کہ وہ وفاق سے باہر نکل جائے؟ تب ہم یہ بات کریں گے کہ واقعی پیپلز پارٹی اتنی کنسرن ہے کہ وہ کشمیر کے الیکشن کو لے کر کوئی بڑا اسٹیپ اٹھانے لگی. آپ آئے دن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات سنتے ہیں کہ آپ تو وفاق کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے, آپ جو ہے مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے, وزیر اعظم کے دن گنے چنے رہ گئے. لیکن اس میں کوئی حقیقت آپ کو اس ٹائم ہی نظر آئے گی جب وہ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائیں گے. جب وفاق کی باری آتی ہے تو یہ دونوں پارٹیاں مل جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے سسٹم کو بچانا ہے. تو عوام, میرا خیال سے عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے, وہ دونوں کو جانتے ہیں, دونوں پارٹیوں کا جانتے ہیں, ماضی سے بھی آگاہ ہیں, ان کو معلوم ہے حکومت کی اس ٹائم پہ کیا کنڈیشن ہے, جو معاشی اشاریے چل رہے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال سے جو اس میں سب سے زیادہ وزندار بات یہ ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے وہاں پہ جو ہے دھرنا دیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس الیکشن کے خلاف تھے, مرحلہ وار نہیں ہونے چاہیے, امتیاز عالم صاحب جیسے کہہ رہے تھے, اور مرحلہ وار ہونے سے کافی اس پہ شک و شبہات کا بھی اظہار کیا گیا. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, کون سے الیکشن آپ بتائیں کہ جن کے بعد دھاندلی کا رونا نہیں رویا گیا. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, تو میرا خیال سے مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں زیادہ وزن نظر آ رہا ہے کہ کشمیر الیکشن کے بعد جب ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پیپلز پارٹی جو ہے پرانی تنخواہ پر واپس آ کر کام کرے گی. انٹرسٹنگ. امتیاز عالم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کیا واقعی چیلنج کرے گی, ہر آئینی اور قانونی فورم کا استعمال کر سکتی ہے, اور اگر ان کیس انہوں نے ایسا فیصلہ کیا تو آزاد کشمیر کی حکومت کے قیام سے پہلے ہی کوئی بڑا سیاسی بحران جنم دے سکتا ہے, یا معاملہ طے پا جائے گا جیسے انہوں نے کہا کہ جی پرانی تنخواہ پہ آ کے دوبارہ سے کام کریں گے؟ آپ کو بھی ایسا معاملہ لگتا ہے یا چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ اور پٹیشنز تو دائر کی ہیں, اور 30 کے لگ بھگ, جیسے کہ ابھی قمر زیدی صاحب نے کہا. دیکھیے, ہم بڑے ثانوی پہلو پہ بات کر رہے ہیں. اس الیکشن کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں کس طرح مقابلہ جاری ہے. یہ بالکل عوام کو کے خلاف الیکشن ہوا ہے, اور لوگ اس میں ووٹ ڈالنے نہیں گئے, اور اس میں دھاندلی کا الزام خود کولیشن پارٹنر یعنی پیپلز پارٹی لگا رہی. ان انتخابات کی ڈھیلا کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی بازی میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں. اب تو یہ کافی اس پر جو مبصرین بھی ہے اور جو انٹرنیشنل رپورٹرز نے جو رپورٹ کی ہیں وہ بڑی اس میں کافی بھد ہوئی ہے. ہمیں کافی پاکستان کو اس سے کافی ڈیمیج ہوا ہے اس الیکشن پروسیس سے. یہ جو چل رہی ہے وہاں پہ دھرنا چل رہا ہے اور جو مظاہرے ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کچھ مطالبات جائز تھے. میں نے جیسے کہا کہ 12 سیٹیں کو 5,000 کو 7,000 کو 8,000 ووٹ پہ بنی ہوئی ہیں, اور باقی سیٹیں جو ہیں آزاد جموں و کشمیر کی وہ 1.25 لاکھ ووٹ پر بنی ہوئی ہیں. تو کم از کم آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ ہر حلقے کی حلقہ جو ہے وہ برابر کے ووٹوں پہ بنتا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا, کیونکہ 12 سیٹیں جب آپ لے کے جاتے ہیں اور مسلم لیگ کو یہاں سے 10 سیٹیں مل گئیں, تو اس کے بعد تو پھر کھیل رہ جاتا ہے 12 سیٹس کا, جس کے بعد 23 سیٹیں ہوں گی اس کی میجورٹی ہو جاتی ہے. یہ 53 کا ہاؤس ہے, 8 اس میں ریزرو سیٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے اس میں بہت ناسمجھی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور بہتر ہوتا کہ پہلے اس سیاسی بحران کو حل کیا جاتا اور پھر لوگوں کو اعتماد میں لے کر وہاں پہ الیکشن ہوتا. ابھی اس میں ہم جو آپ اور ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے, ہمارے سے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی کشمیر میں بہت دھچکا لگا ہے, اور مسلم لیگ کو کامیاب ہونے کے باوجود دھکا لگا ہے. ان کا خیال ہے کشمیر کے لوگوں کا کہ یہ کوئی مخلص نہیں ہے ان کی کاز کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی اب دعوے دار ہو رہی ہے وہ جیت گئی ہے, وہ جیت کے ہار گئی ہے, اور جو ہار گئی ہے دھاندلی کا شور بچا کر وہ بھی وہاں پہ ہاری ہے. اور اصل میں یہ جمہوریت کی شکست ہوئی ہے, اور اس سے کشمیر کے سوال کو اور کشمیر کے عوام کے حقوق کی جدوجہد کے جو بڑا مقصد ہے اسے نقصان پہنچا ہے. صحیح. اچھا قمر زیدی صاحب, یہ بتائیے گا, اب
بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت بن جاتی ہے نون لیگ کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ کچھ ایسے اقدامات کرے گی، کچھ اس طرح کی قانون سازی کرے گی کہ وہاں کے عوام کو بھی کچھ بینیفٹ ہو سکے، اور شاید مطلب جو بھی ایمبیگوٹیز ہیں، جو ریزرویشنز ہیں وہاں کی عوام کی، وہ کچھ عوام کا بھی بھلا ہوگا اس سارے سیاسی پروسیس کے بعد؟ دیکھیے صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ تو دی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ سارے غدار نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. کچھ 1% لوگ ہیں جو کہ امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں. بڑی سینسیٹیو پلیس ہے، اس کی ہم نے سیکیورٹی برقرار رکھنی ہے اور ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. لیکن جو امتیاز عالم صاحب بات کر رہے تھے، براڈر ایشو پہ جانا چاہیے ہمیں. جو مہاجرین کی سیٹس ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اگر اس نے دھرنا دیا ہوا ہے اور مہاجرین کی سیٹس کو وہ لے کر اتنا احتجاج کریے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مہاجرین کی سیٹس کتنا فرق ڈال رہی ہیں. اور یہ بڑا واضح ہے کہ اس کا جو فرق ہے وہ حکومت کے گرانے اور حکومت کے بنانے میں ایک بڑا اہم فرق ثابت ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک سادہ اکثریت شامل ہو جاتی ہے. تو یہ اوور آل پورا پروسیس جو ہے اس کو کوشچنیبل بنا رہی ہے. دوسری جانب امتیاز صاحب کا جو دوسرا کامنٹ تھا کہ ضرور ہاں ماضی میں دھاندلی ہوتی آئے گی، لیکن ابھی کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ الیکشنز اس دھاندلی کی وجہ سے اس کو نگیٹ کرتے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان الیکشن کی ساخت جو ہے اگر وہ پہلے کے الزامات کی وجہ سے پہلے متاثر ہوتی رہی ہے تو اب بھی متاثر ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا الیکشن ہے جس میں ہم دھاندلی کا رونا نہیں روتے ہیں؟ ہر الیکشن میں روتے ہیں. آپ نے جو ہے عام انتخابات 8 فروری کے انتخابات جس میں سب کو معلوم ہے کیا ہوا، فارم 47 کی کنٹروورسی. اب تو حکومت کے اتحادی یہ بات کریں کہ آپ تو فارم 47 پہ آئے ہوئے، تو ہم نے اس کا جو کچھ نہیں کیا. اس کی اتنی زیادہ الیکشن کمیشن میں ہوئی اور ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا. تو پھر کشمیر کا الیکشن تو ایک بہت مائنیوٹ سی حیثیت رکھتا ہے. تو ہمیں اوور آل سسٹم کو ریفارم کرنے کی بات کرنی چاہیے کہ سسٹم کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. یا پھر ہم کب ایسا ٹائم آئے گا کہ جب پاکستانی یہ کہیں گے کہ اس الیکشن کے بعد ہارنے والی پارٹی کو بھی ریزلٹس قبول ہوں، جیتنے والی کو ریزلٹس قبول ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی مسلم لیگ نون کوشش کرے گی، ظاہری بات ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، جب تک لیکن بنیادی نقطہ نہیں ایڈریس ہوگا. اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ جو مہاجرین کی سیٹس ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا. میں سمجھتا ہوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو کے خلاف ایک جو نیریٹو بنا جس میں وہ کہا جا رہا تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر اتنا ہی چاہتی ہے تو پھر الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں آئے اور اسمبلی سے پھر وہ چینجنگ کرا لے. اس پر کوئی لیگل پروسیس ہونا چاہیے، نہ کہ جو احتجاج ہے اس کے تھرو آپ یہ بات منوا لیں گے. کافی کمپلیکسٹیز ہیں، لیکن مہاجرین کی سیٹس کو جو ہے وہ پہلے ایڈریس ہونا بڑا ضروری تھا الیکشن سے پہلے، تو زیادہ بہتر اور شفاف طریقے سے الیکشن ہو پاتے ہیں. راحت ذوالفقار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. راحت صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہو گئے ہیں، عوام کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، اب اصل امتحان جو ہے سیاسی جماعتوں کا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اپوزیشن کے تحفظات دور کر کے ایک متفقہ سیاسی ماحول پیدا کر سکے گی، یا دھاندلی کے الزامات دونوں جماعتوں میں مزید خلیج گہری کریں گے؟ بہت شکریہ جی. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مقابلہ جاری ہے الزامات کا ایک دوسرے کے اوپر، اور یہ کانٹوں کی ایک سیج ہے. ابھی نوجوان یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر کا ایشو تو بہت ہی ایک چھوٹی سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا الیکشن ہے بہت ہی سینسٹیو الیکشن تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کی حیثیت تھوڑی سی سینسٹیو ہے. اس پہ پوری دنیا کو موقع ملا بات کرنے کا، انڈیا کو موقع ملا پروپیگنڈا کرنے کا، اور ہمارے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پوری طرح سے اس کو کھیل رہے ہیں، اور یہ ہم نے موقع خود دیا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بات چیت سے ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اور کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ طاقت کی زبان ہی سمجھتے ہیں. یعنی وہ ڈائلاگ کی بات کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، اپوزیشن کو انگیج کرنا، جو پولیٹیکل لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے، جو ہمیشہ سے ایک جمہوریت کی روح ہوتی ہے، بدقسمتی سے وہ پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہی. ہاٹ سٹیٹ کا ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ جو بولے گا اس کو پھینٹا لگا دو، اس کو مار دو. تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. کشمیر کا ایک بیک گراؤنڈ بہت ہی سینسٹیو ہے. اس پہ انڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو ہم نے تو اسی بیس کے اوپر پوری دنیا میں کیس لڑ رہے تھے کشمیر کا کہ جی دیکھیں انڈیا نے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں کیا کیا، انڈیا نے وہاں پہ ظلم کیا، مودی نے 370 وہاں پہ نافذ کر دی، مودی نے یہ کر دیا. انڈیا
تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس طرح یہ بات کریں گے. اور اب وہ آگے سے پوری دنیا بھی بات کر رہی ہے. پوری دنیا کے اندر جو کشمیری بیٹھے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ موقع ہم نے خود دیا ہے. یہ الیکشن وہاں پہ جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا کہ اس کے نتیجے میں جو سکی ہوئی ہے, جو پاکستان کا ایک تماشا پوری دنیا میں بنا ہے, میرا خیال ہے یہ اس کو روکا جا سکتا تھا, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ بلاول صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ جی وہ ان کا اقتدار ہونا چاہیے, اور نون لیگ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کا اقتدار ہونا چاہیے, اور وہ جس قیمت کے بھی اوپر ہو وہ ہونا چاہیے. نہیں, لیکن آپ مجھے راحت صاحب یہ بتائیے گا, کیا آپ کو آگے کچھ مفاہمت کی صورت نظر آتی ہے, یا یہ خلیج بڑھے گی؟ مجھے لگتا ہے یہ خلیج بڑھے گی. ابھی زرداری صاحب اور شباشی صاحب کے درمیان اور بلاول صاحب کے درمیان رابطے چل رہے ہیں. اگر تو اس لیول پہ کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف چلی جائیں گی. ورنہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کشمیر کے الیکشن کو ری الیکشن کی طرف لے جایا جائے اور ان کو کالعدم قرار دے کہ دوبارہ الیکشنز کی طرف جایا جائے. چونکہ کشمیر میں صرف مسئلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, وہاں پہ پی ٹی اے بھی ظاہر ہے بائی کاٹ کیے ہوئے ہے, وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی اپنا ایک ظاہر ہے گراؤنڈ کے اوپر فٹ پرنٹ ہے. تو وہاں پہ اگر آپ نے سموتھ سسٹم کو چلانا ہے اور وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. پھر سولو فلائٹ نہیں ہو سکے گی. میرا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد کے لیے یہ فیصلہ کرنا خاصا مشکل بھی ہوگا, اور یہی لیڈرشپ کا ایک سب سے بڑا امتحان بھی ہوگا. صحیح. امتیاز صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ری الیکشن بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ, یا یہ حل بھی ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیے, پہلا کام تو جو بھی یہ حکومت بننے جا رہی ہے اسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ بندش کا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو لوگ غائب ہیں انہیں رہا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹوں پہ جو اتنا بڑا تنازع کھڑا ہو گیا اس کا کوئی پریکٹیکل حل نکالا جا سکتا ہے. اسمبلی میں مسلم لیگ بڑی فخر سے کہہ رہی ہے 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے, تو پھر وہ یہ ترمیم کر سکتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہو اس میں چلیے مہاجرین کی 4 نشستیں کر دیا, جو پرپورشنیٹ ہوگی باقی کانسٹیٹوئنسیز کے ساتھ آزاد جموں کشمیر. پھر کشمیری عوام کا اعتماد لینے کے لیے آپ کو اب بہت کٹھن کام کرنا پڑے گا, بہت مشکل ہو گیا ہے. اب دنیا میں فرق نہیں کیا جا رہا کہ پاکستان کا کشمیریوں کے بارے میں جو رویہ ہے اور ہندوستان کا جو رویہ ہے اس میں کیا اتنا بڑا فرق ہے. ادھر اس کشمیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات وہاں کم از کم آزادانہ ضرور ہوئے ہیں ویلی میں اور جموں میں, اور لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب مرکز کی حکومت ہے, یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے, اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا ہے, اور وہاں اس میں بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے. ادھر بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے. اس طرح سے نظر آ رہا ہے جیسے دونوں طرف کے کشمیری اب یک زبان ہو گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا جو ٹریڈیشنل موقف ہے اسے کافی نقصان پہنچا ہے. رہی بات اس کا کولیشن پہ کیا اثر پڑے گا, میرا خیال ہے کولیشن میں کافی دراڑ آئی ہے اور یہ بڑھے گی, یہ کم نہیں ہوگی. ابھی یہ جو نئے صوبوں کی بات چلائی گئی ہے اس کا اثر بھی کولیشن پہ پڑنے جا رہا ہے. اب پاکستان میں جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان سے پارٹیوں نے مطالبہ کیا ہے, بڑی پارٹیوں نے مطالبہ کیا ہے بلوچستان کی کہ وہاں پہ کے حالات کے پیش نظر وہاں پہ نئے انتخابات بڑے ضروری ہیں, کیونکہ جو وہاں پہ حکومت ہے وہ نمائندہ نہیں ہے, وہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے. تو ایک سیاسی کنیکشن جو ہے نمائندہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی کی حکومت کا اور وفاق کا جھگڑا چل رہا ہے. اب دہشت گردی کے خلاف مہم پہ دونوں ایک صفحے پہ نہیں ہیں. صوبائی حکومت کچھ کہہ رہی ہے, وفاق کچھ کہہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ آج کے بڑا تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے عالمی سطح پہ تو بہت اپنے پھریرے لہرا دیے ہیں, لیکن یہ جو ڈومیسٹکلی جو ہے داخلی طور پہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں, انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی
قمر صاحب بالکل وہی بات ہے کہ کیا اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوگی, ڈائلاگ ہوگا, اور کیا کوئی سیاسی کنسنسس نظر آ رہا ہے آپ کو مستقبل قریب میں آزاد کشمیر؟ دیکھیں مسلم لیگ نون اسموتھلی اگر وہاں پہ حکومت کرنا چاہتی ہے تو اس کا پہلا حل ہی یہ ہے کہ وہاں کی عوام جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آن بورڈ لے, ان سے جو ان کے مطالبات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے. اب تو اگر وہ 3/4 سے آ جائیں گے, 2/3 سے آ جائیں گے اکثریت سے, تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اسمبلی کے اندر جو ہے اس معاملے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, جو قانونی پیچیدگیاں وہ دور کی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کے بغیر چلنا چاہیں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنسسٹنٹلی احتجاج ہو رہا ہے, اور انہوں نے جب انہیں کہا گیا کہ آپ وائلنٹ ہو گئے تو وہ وہاں پہ جا کر دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں, اور ابھی بھی وہاں پر کشمیر کے جو حالات ہیں اس کو عالمی میڈیا میں اجاگر کیا جا رہا ہے. تو بہتر حل یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کشمیریوں کی آواز کو جو ہے نہ صرف دبنے دے بلکہ اس کو ایڈریس کیا جائے, ان کے جتنے بھی مسائل ہیں. جی راحت, اینی کلوزنگ ریمارکس, بیکاز وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. کیا کہیں گے آپ, کیا حل نظر آتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ پرائورٹی اپنے اقتدار کو دینے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا بھلا کس پہ ہے, اور جمہوریت کسی چڑیا کا, کسی بلڈنگ کا نام تو ہے نہیں. یہ سب سے پہلے آپ کے رویوں میں ہوتی ہے, پھر آپ کے ایکشن میں ہوتی ہے, پھر پارٹیز میں ہوتی ہے, پھر جا کے ملک کے اندر آپ جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں. تو ان کی نہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے, نہ ان کے رویوں کے اندر جمہوریت ہے. پتہ نہیں کس جمہوریت کے نام کے اوپر اس ملک کا بیڑا گرک کیا جا رہا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ ایک فراڈ ہو رہا ہے, اور جب تک جمہوریت کی روح نظر نہیں آتی پریکٹیکلی, تب تک میرا خیال ہے یہ الزامات ایک دوسرے پہ لگتے رہیں گے اور یہ داندلی کا تماشا چلتا رہے گا. صحیح, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ قمر زیدی موجود تھے, راز ذوالفقار اور امتیاز عالم صاحب. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. سائمہ سکھیرا کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.